तमाम देखने और सुनने वालों को शिमरेज़ खान का सलाम। आज सच विद शिमरेज़ खान में हमारे मेहमान होंगे हाफिज़ राजा तोकीर साहब, जो बरतानिया में पीएमएलएन आज़ाद कश्मीर की यूथ विंग के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने सियासत में अपने अमली किरदार, पुरजोश तकारी और सियासी सूझबूझ की वजह से बहुत जल्दी छोटी सी उम्र में एक नुमाया मुकाम बना लिया है, और मेरी दुआ है कि अल्लाह इनको फ्यूचर में मजीद कामयाबियां नसीब करे। तो आइए इनके साथ गपशप लगाते हैं और इनसे पूछते हैं कि हल्का 5 आज़ाद कश्मीर की पेचीदा सियासत, अनगिनत मसाइल, वहाँ की खस्ता हाली पर क्या राय रखते हैं और इनकी यूथ विंग की सदारत इन मसाइल के हल में कितनी मददगार साबित हो सकती है। इससे पहले कि मैं इंटरव्यू का बाकायदा आगाज़ करूँ, तमाम देखने और सुनने वालों से दरख्वास्त है कि मेरे यूट्यूब चैनल सच विद शिमरेज़ खान को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि सोशल मीडिया का ही हमारा ताल्लुक कायम और मजबूत रहे। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी तोकीर साहब, कैसे हैं मिजाज ग्रामी सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह शिमरेज़ भाई, मैं ठीक हूँ। मैं अच्छा सुनाई ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। तोकीर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। आपको जो यूथ विंग आज़ाद कश्मीर की जो बरतानिया में है उसकी आपको सदारत मिली है। अल्लाह ताला आपको कामयाबियां नसीब करे। ये बताइएगा कि आप अपने नाम के साथ हाफिज़ लिखते हैं, ये आपका तखल्लुस है या वाकई हाफिज़ कुरान है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कुरान करीम हिफ़्ज़ किया हुआ है, इस वजह से मैं अपने नाम के साथ हाफिज़ लिखता हूँ। अच्छा, ये बताइएगा, आप अपना सियासी बैकग्राउंड बताइएगा कि आप किस सियासी बैकग्राउंड से आते हैं और आपकी क्या स्ट्रगल्स हैं सियासत में? पाकिस्तान की जो सियासत है उसपे आप कह सकते हैं कि डिक्टेटरशिप का हमेशा जो है वो असर रहा है, और हमने अपने इब्तदाई सियासी दौर से ही जमहूरियत के लिए कोशिश की है। और सबसे पहले अगर हम देखें तो 1975 में जनाब राजा असलम साहब मरहूम अल्लाह उनको गरीक के रहमत करे, वो इलेक्शन लड़े स्टेट काउंसलर का, तो हमने उनको सपोर्ट किया और पहले वो स्टेट काउंसलर बने और हम उनके चीफ सपोर्टर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जो स्टूडेंट तंजीम है, यूनियंस हैं, वो उनका क़याम हुआ, और स्टूडेंट यूनियंस में मेरे बड़े भाई हैं मोहम्मद सगीर, उन्होंने हिस्सा लिया, और आज़ाद कश्मीर में वो गालिबन पहला इलेक्शन था स्टूडेंट यूनियंस का, और वो बनी सदर बने। ठीक। उसके बाद भी हमारे फैमिली मेंबर हैं दीगर जो इस स्टूडेंट यूनियंस का हिस्सा रहे, जिनमें एक मशहूर नाम राजा अकमल साहब का है, वो भी स्टूडेंट यूनियन का हिस्सा रहे। उसके बाद बलदियाती जो इलेक्शन हुए आज़ाद कश्मीर में, वो पहले बलदियाती इलेक्शन थे, उसमें मेरे दादा जान ने हिस्सा लिया। और उसके बाद अफसर महाराजा इकबाल साहब के वालिद ग्रामी थे मरहूम मगफूर, अल्लाह उनको गरीर के रहमत करे, उन्होंने भी हिस्सा लिया और उन्होंने भी वो इलेक्शन विद किया। उसके बाद 1990 में जो है हमने पार्टी के प्लेटफॉर्म पर सियासत की, और मेरे चचा राजा गुलरेज तबस्सुम मरहूम अल्लाह उनको गरीक के रहमत करे, उनको इलेक्शन दिया पार्टी ने, और हमने वो इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट किया। उस टाइम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अपने अरूज पर थी। ठीक है। उसके बाद मेरे ताया जान है राजा इकबाल साहब, उन्होंने पैदर पे 2 इलेक्शन लड़े, और मुस्लिम लीग नून ने उनको 2 दफ़ा टिकट दिया। ये हमारे ख़ानदान के लिए एजाज़ की बात थी। और उस वक्त से लेकर, यानी कि राजा असलम साहब मरहूम के दौरे सियासत से लेकर आज तक हम अल्हम्दुलिल्लाह सियासत में एक्टिव हैं और अपना रोल अदा कर रहे हैं। और आप उसी को जो है उसी तसलसल को आगे जारी रख रहे हैं। जारी ठीक है, रख अल्लाह ताला आपको कामयाब करिए। बताइएगा, बरतानिया आज़ाद कश्मीर में, बरतानिया में आज़ाद कश्मीर के बहुत बड़े बड़े सियासी कद काठ वाले लोग मौजूद हैं, ऐसे ही है। जो माली लिहाज से भी और सियासी लिहाज से भी, जिनका एक मुकाम है, एक नाम है। जी, इस सदारत का हुमा आपके सर कैसे बैठा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप आज़ाद कश्मीर की सियासत देखें या पाकिस्तान की सियासत को देखें, तो ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल दुरुस्त है कि वहाँ सियासी कद काठ, माल व मता और कबीले की हैसियत ज़रूर देखी जाती है, लेकिन फिर भी जमातों में कदरे जमहूरियत मौजूद है। और मैं बिलखुसूस अपनी क़यादत का, जिसमें मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, इसहाक डार साहब
اور ہماری آزاد کشمیر کی قیادت ہے جو شاہ غلام قادر صاحب، طارق فاروق صاحب، راجہ نصیر صاحب، اور بالخصوص چیئرمین راجہ ریاست صاحب، ہمارے یو کے ابھی نئے صدر ہیں چودھری عبدالرحمان ارائیں صاحب، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ اتنے وسیع اور بڑے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جماعت کے پلیٹ فارم میں سے انہوں نے میرا انتخاب کیا اور مجھے مناسب سمجھا کہ میں یوتھ کی ترجمانی کروں، جبکہ یہ ایک مشکل ٹاسک ہے، اور اس میں اور کوئی بھی میں اگر کوئی ایڈ کرنا چاہوں کہ میری کوئی بہت ہی ذاتی قابلیت، صلاحیت یا ایکسٹرا آرڈنری کوئی چیز ہے تو وہ نہیں ہے، بالخصوص قیادت کا اعتماد ہے، اور میں اس اعتماد پر پورا کرنے کی یہ صدارت آپ کو جو کشمیر میں مسلم لیگ نون کی قیادت ہے اس کی طرف سے دی گئی ہے یا پاکستان کی طرف سے یہ نام آیا ہے؟ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کنسنسس ہوتا ہے، یعنی کہ ان کا اجماع ہوتا ہے، اگر آزاد کشمیر کی لیڈرشپ بھی کسی کو نومینیٹ کرتی ہے، وہ کوئی بھی ان کا نومینی ہے، تو ایٹ لیسٹ اس کا نام جو ہے وہ پاکستان کی جو ہماری جماعت کی قیادت ہے اس کے ساتھ پہلے ڈسکس ہوتا ہے اور اس کے بعد اپروول ہوتی ہے، اور یہ ایک پراپر پروسیس کے ذریعے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ بحیثیت یوتھ ونگ صدر، ایک صدر کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ یہ ایک چیلنجنگ پوزیشن ہے، یعنی کہ یوتھ کو آپ نے اپنی جماعت کی طرف موٹیویٹ کرنا ہے اور یوتھ کو اپنی جماعت کے اندر ایک پوزیٹیو رول پلے کرنے کے لیے ایگری کرنا ہے، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یوتھ جو ہے ان کا جو قیمتی وقت ہے ان میں سے اس ٹائم میں سے کچھ ٹائم آپ اپنی جماعت کے لیے نکالنا ہے تاکہ وہ آپ کے جماعت کے منشور کو ترویج دے سکیں اور آپ کے جماعت کی ترجمانی کر سکیں۔ آزاد کشمیر کے جو اوورال مسائل ہیں ان سے آپ کی کوئی واقفیت ہے؟ دو چار مسائل بتا دیں جو مین مسائل ہیں آزاد کشمیر۔ آزاد کشمیر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویسے آئینی طور پر پاکستان کے آئین کو دیکھ لیں، یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے، اور انڈیا کا جو موقف ہے وہ ٹو ٹنگ کا ہے۔ آزاد کشمیر کی سیاست کو اور سیاسی حیثیت کو اگر ڈسکس کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے آزاد کشمیر کا جو خطہ ہے اس کو ڈسکس کیا جانا ضروری ہے، جیسا کہ ابھی ریسنٹلی انڈیا کی جو سپریم کورٹ ہے اس کا ڈیسیژن ہے، اور آزاد کشمیر کی جو دنیاوی جغرافیہ ہے اس میں جو حیثیت ہے اس کو بھی ڈسکس کیا جانا ضروری ہے، اور آزاد کشمیر ایک دنیا کا ایسا خطہ ہے جس کی اہمیت سے کوئی بھی ملک یا کوئی بھی سیاسی قیادت جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتی، لیکن پیچیدگیاں موجود ہیں، جیسا کہ اب آج کے دور کا سب سے بڑا بحران جو ہے وہ سیاسی بحران ہے، سیاسی بحران ہے، اور اس سیاسی بحران کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملک میں نظام عدل بھی مفلوج ہوا ہے، اور گورننس کا جو سسٹم ہے وہ بھی بہت حد تک متاثر ہو چکا ہے، ملک کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ اسٹیک پر ہے، ملک میں جو طبی معاملات ہیں، مسائل ہیں وہ عروج پر ہیں، جو مالی معاملات ہیں ملک کے اور بالخصوص آپ اکانومی کا کہہ سکتے ہیں وہ بھی عروج پر ہے، جبکہ ملک میں لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے وہ بھی قدرے خراب ہے، جبکہ ہمارے ارباب اختیار جو چند لوگ جو مخلوط حکومت وجود میں ہے وہ اپنی پسند اور ناپسند کے جھگڑوں میں مصروف ہیں، تو اس ٹائم آپ کہہ سکتے ہیں کہ آزاد کشمیر جو ہے وہ مسائل کی اماج گاہ ہے، اور کوئی ایسے مسائل ہیں نہیں جن کو گنا جا سکے بیسیکلی بے شمار مسائل ہیں۔ اچھا، ویسے تو آپ آزاد کشمیر یوتھ ونگ کے صدر ہیں برطانیہ میں، لیکن چونکہ آپ کا تعلق حلقہ 5 چڑوئی آزاد کشمیر سے ہے، اور اس حلقے میں مسائل باقی جتنے بھی آزاد کشمیر کے حلقے ہیں ان سے زیادہ ہے میرے خیال میں۔ جی ایسا ہی۔ آپ ان مسائل کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حلقہ 5 چڑوئی جو ہے تقریباً آزاد کشمیر کے جتنے بھی حلقے ہیں ان میں سے آبادی کے لحاظ سے بھی بڑا حلقہ ہے، اور ابھی بھی بڑا ہے، یعنی پہلے تو 4 تھا وہ تو ہم سب پتا تھا ہمیں بڑا ہے، ابھی جو ڈویژن ہوئی ہے اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ کم ہے، لیکن پھر بھی جو ووٹ بینک ہے اس حلقے کا بہت زیادہ ہے۔ جب بھی آپ انتخابی نتائج کو دیکھتے ہیں یا انتخابی جو فہرست ہیں ووٹرز کی ان کو اگر دیکھیں تو بڑی تعداد جو ہے وہ آج بھی ہمارے حلقے کی ہے، لیکن بدقسمتی سے ایسا ہوا ہے کہ جس وقت تک آزاد کشمیر کی جماعت جو ہے وہ مسلم کانفرنس موجود تھی اور مسلم کانفرنس کے لوگ اقتدار میں رہے، جیسا کہ ہمارے مرحوم حاجی اکرم صاحب رہے، اس وقت تک قدرے سیاسی استحکام بھی آزاد کشمیر میں موجود رہا، اور
ہمارے حلقے کے کچھ کام کاج ہوتے رہے، چاہے جائے کہ اس وقت بھی مسائل موجود تھے، لیکن اس کے بعد بدقسمتی ہے حلقہ کی کہ ایک ہی شخص کو بارہا مینڈیٹ ملا یا مینڈیٹ لیا گیا، جبر و ظلم کے ذریعے لیا گیا یا دھاندلی کے ساتھ لیا گیا، لیکن اس شخص کو اسمبلی میں جانے کا موقع ملتا رہا، لیکن بدقسمتی سے وہ ڈیلیور نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے آج حلقہ میں بے شمار مسائل موجود ہیں۔ اور آپ چودھری یاسین کی بات کر رہے ہیں، انہی کو مینڈیٹ ملا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس ضمن میں بات کر رہا ہوں کہ مینڈیٹ جو ہے وہ چرایا جاتا رہا۔ اگر مینڈیٹ جو ہے جس شخص کا بنتا تھا اور اس کو اسمبلی میں جانے دیا جاتا، مینڈیٹ پہ ڈاکہ نہ پڑتا، دھاندلی وغیرہ نہ ہوتی، تو شاید کچھ اور لوگ جاتے اور حلقے کے مسائل بہتر ہوتے۔ ٹھیک ہو گیا۔ سو آپ سمجھتے ہیں کہ جس بندے کو یہ مینڈیٹ دیا گیا اتنی بار، یعنی پچھلے 3 4 بار 5 بار تو ہم نے دیکھا ہے، تو وہ ڈیلیور کرنے میں بندہ ناکام رہا، پوری طرح ناکام۔ اور میرے خیال میں اگر میں کلیئر الفاظ میں کہوں تو وہ ظاہر چودھری یاسین صاحب ہی ہیں، باقی لوگوں کو تو اتنا موقع نہیں ملا۔ اچھا یہ بتائیے گا، حلقہ 5 میں اگین میں حلقہ 5 کے حوالے سے سوال کروں گا، میرا تعلق بھی اسی سے ہے، آپ کا تعلق بھی اسی سے ہے۔ مسلم لیگ نون، بے شک مسلم لیگ نون ہو یا مسلم کانفرنس ہو، کیوں جیت نہیں پاتی ہیں؟ کہاں پہ آ کے ہمیشہ چوک جاتی ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا حلقہ ہے اس میں متعدد افراد ایسے ہیں، قائدین آپ کہہ سکتے ہیں، سیاسی رہنما یا سیاسی قد کاٹ والے لوگ کہہ سکتے ہیں اپنی زبان میں، کہ ہر ایک کی جستجو ہے کہ میں الیکشن کنٹیسٹ کروں۔ یہ جستجو کم لوگوں میں ہے کہ کسی کو الیکشن کنٹیسٹ کروایا جائے اور کسی ایک نام پر اتفاق کر کے الیکشن کے لیے کوئی باقاعدہ لائحہ عمل اختیار کیا جائے۔ تو جب بھی الیکشن کا ٹائم آتا ہے، وقت آتا ہے، سیاسی جماعتیں جو ہے وہ ٹکٹ کے اجراء کے لیے لوگوں کے نام لیتی ہیں، تو ہمارے حلقہ سے متعدد امیدوار جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ جب وہ اپنے نام جو ہے وہ ٹکٹ کے لیے پیش کرتے ہیں یا درخواست جو ہے وہ جماعت کو دیتے ہیں یا پارلیمانی بورڈ کے سامنے بیٹھتے ہیں ٹکٹ کے حصول کے لیے، تو جب ان کا ٹکٹ ان کو نہیں دیا جاتا، جیسے کہ ہر شخص کی خواہش ہے، تو بدقسمتی سے اس کے بعد جس شخص کو ٹکٹ مل جاتا ہے اس کے ساتھ اس طرح تعاون نہیں کیا جاتا جیسا کہ تعاون کیا جانا چاہیے۔ جماعت کے ڈیسیژن کو، جماعت کے فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے جس لگن اور جستجو کے ساتھ اور محنت کے ساتھ جو ہے جماعتی امیدوار کے لیے کوشش کی جانی چاہیے، اس طرح جماعت کے لیے اور جماعت کے امیدوار کے لیے کوشش نہیں ہوتی، اور اس وجہ سے ہم الیکشن آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو گروپ بندی ہے، فرض کرو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ حلقہ 5 کی سیاست صرف ٹکٹ کے حصول تک ہے، جب ٹکٹ کسی بندے کو مل جاتا ہے اس کے بعد وہاں پہ سیاست ختم ہو جاتی ہے، کوئی بھی بندہ آگے کام نہیں کرنا چاہتا، اس کے بعد اس کو یہ ہوتی ہے کہ ٹکٹ مل گیا ہے، ٹھیک ہے ہم جیت جائیں گے۔ سو یہ جو گروپ بندی ہے، مطلب ایک میجر گروپ ہے، ایک راجہ اقبال صاحب کا گروپ ہے، ایک راجہ ریاست صاحب کا گروپ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی ہار کی ذمہ داری ان گروپس پہ ہے؟ ہم ایسا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو ہمارا ماضی کا الیکشن ہے یا اس سے ماقبل جو الیکشن ہے، جیسا کہ جماعت کا ٹکٹ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹکٹ جناب راجہ اقبال صاحب کو، میرے تایا جان کو دیا گیا، اور اس کے بعد چہ جائے کہ میجر ریٹائر راجہ منصف داد خان مرحوم، وہ ایک بڑے سیاسی لیڈر تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے بیٹے نعیم منصف داد نے کمپین کی اور اپنے والد صاحب کے ووٹ کو اکٹھا کیا، اور پورے حلقہ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے سیاسی گہما گہمی کو عروج بخشا۔ لیکن اس کے بعد جب ان سے یہ جماعت نے مطالبہ کیا کہ آپ جماعت کے امیدوار کے حق میں وڈرا ہو جائیں اور الیکشن میں جو ہے وہ حصہ نہ لیں، تو انہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا۔ لیکن ان کے الیکشن میں حصہ نہ لینے کی وجہ سے چند لوگ جو ان کے گروپ میں موجود تھے یا میجر صاحب کے حمایتی تھے، انہوں نے اس فیصلہ کو پسند نہیں کیا اور وہ دوسری طرف چلے گئے، دوسری جماعت کو انہوں نے ووٹ کیا۔ اور اس کے بعد اسی طرح ہمارے چیئرمین راجہ ریاست صاحب ہیں جو آج ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں، وہ بھی اس وقت امیدوار تھے، لیکن انہوں نے بڑی جان فشانی کے ساتھ جو ہے وہ جماعت کا ساتھ دیا، جماعتی امیدوار کا ساتھ دیا، اور ان کی جو یونین کونسل تھی اور اس کے علاوہ جہاں ان کا کوئی اثر و رسوخ تھا، انہوں نے جماعت کے لیے کوشش کی اور
جماعت کو اچھا مینڈیٹ دیا. یہ ہے قدرے کہ اس گروپ بندی کی وجہ سے، جیسا کہ جو کسی گروپ کا رہنما یا سینئر ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی کے ساتھ اپنے معاملات جو ہے ان کا تصفیہ کر لے، لیکن لے مین جو ہے، جو اس گروپ میں رہتا ہے، یا جس کی وابستگی یا جذباتی وابستگی آپ کہہ سکتے ہیں یا عقیدت کہہ سکتے ہیں، اس کی جو ہے وہ مولڈ نہیں ہو سکی اور وہ دوسرے گروپ میں چلے گئے، اس وجہ سے نقصان ہوا. یہ گروپ بندی میرے خیال میں جو ہے وہ سب سے زیادہ نقصان دیتی ہے ہمیں. آپ سیاسی بندے ہیں، آپ بے شک تھوڑا سا باتوں کو ہوتا ہے نا تھوڑا سا وہ مکس کر کے آپ بڑے نفیس طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر سٹریٹ بات کروں تو یہ گروپ بندی ہی مسلم لیگ نون کو ہراتی ہے. اگر سب ایک اس بندے کے پیچھے چل پڑیں جس کا ٹکٹ ہے تو مسلم لیگ نون ہلکا 5 سے نہ ہارے، کبھی بھی نہ ہارے، مطلب اتنی سٹرینتھ ہے ہماری. لیکن یہ بتائیے گا، پارلیمانی لیڈر تو راجہ ریاست صاحب ہیں، تو اس گروپ بندی کو، ان سب لوگوں کو اکٹھا کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ راجہ ریاست صاحب کی ہے یا یہ گروپ جو ہے ان کو خود ہی کوئی کرنا پڑے گا؟ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی راجہ ریاست صاحب جو ہے ان کی ذمہ داری ہے. وہ پارلیمانی لیڈر ہیں، وہ جماعت کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ سیاسی رہنما ہیں. اس وقت دو جو ہے پیدر پہ انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیے ہیں اور وہ الیکشن کیے آپ کہہ سکتے ہیں نشیب و فراز سے بخوبی آگاہ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے علاقے کے، ہمارے حلقے کے جو سینئر لوگ ہیں، جو بزرگ رہنما ہیں اور جو نوجوان قائدین ہیں، ان کو بھی ایٹ لیسٹ یہ تقابل تو کرنا چاہیے کہ اگر ہماری یہ گروپ بندی موجود رہتی ہے، ہماری دڑا بندی موجود رہتی ہے، تو اس کا الٹیمیٹ فائدہ کسے ہو رہا ہے اور اس کا الٹیمیٹ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ بالآخر نقصان جو ہے وہ حلقہ کی عوام کا ہو رہا ہے. حلقے کے مسائل دن بہ دن بڑھ رہے ہیں. جو ہے بے روزگاری کی شرح ہمارے حلقے میں اور ہمارا جو تناسب ہے ریاستی مشینری میں انتظامی حوالے سے، وہ دن بہ دن گر رہا ہے. ہمارا جو کوٹا ہے، جو ہماری شراکت ہونی چاہیے ریاستی مشینری میں، وہ بھی موجود نہیں ہے. تو جب یہ گروپ بندی موجود ہے، یہ دڑا بندی موجود ہے، اگر اس کا کوئی فائنل سلوشن نہیں ہوتا، اس کا کوئی حل نہیں نکالا جاتا، تو اس کی وجہ سے مسائل تو بڑھتے رہیں گے. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسا آپ نے ذکر کیا، میں اس گروپ بندی کا ذکر تو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ کا کوسچن ہے تو میں کہتا ہوں کہ اگر نعیم السداد صاحب وہ اگر پوزیٹیو رول پلے کریں، ان کے ساتھ لوگ ہیں، ان کی برادری ہے، ان کے رشتہ دار ہیں، میں بھی ان کا رشتہ دار ہوں، وہ ہماری فیملی ممبر ہے. اور میجر صاحب نے جو لیگیسی چھوڑی ہے، ان کا ایک جذباتی لوگوں کے ساتھ تعلق تھا. اس تعلق کو اور اس جذباتی کیفیت کو اگر پارٹی کے فائدے کے لیے استعمال کیا جائے تو پارٹی کو بہتر نتائج مل سکتے ہیں. اس کے بعد راجہ اقبال صاحب اگر وہ کوشش کریں، وہ اپنا پوزیٹیو رول پلے کریں، تو ان کی جو سٹرینتھ ہے، ان کا جو معاشرتی وقار ہے یا سیاسی قد کاٹ ہے، جیسا کہ انہوں نے پچھلے 2 الیکشن کنٹیسٹ کیے اور ایک بڑا بھاری مینڈیٹ انہوں نے لیا، تو وہ کسی بھی امیدوار کا بڑا مینڈیٹ تھا. اگر وہ کوشش کریں تو ہماری جماعت کے جو امیدوار ہیں ان کو یقیناً کامیابی مل سکتی ہے. اچھا، اگر آپ جواب نہ دینا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کی مرضی، آپ نہ جواب دیں. لیکن نعیم السداد کے ساتھ میرا انٹرویو ہوا، انہوں نے ایکسکیوز می، ان سے جب میں نے یہ سوال کیا تو انہوں نے بڑا کلیئرلی اس کا جواب دیا کہ ہم نے بندے بھیجے راجہ ریاست صاحب کے پاس کہ ہم آپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، میری صحت ٹھیک نہیں ہے، حلقے میں ہماری فوٹنگ کوئی نہیں ہے اتنی، آپ ہمارے پاس آئیں، ہم جو ہے تو آپ کو جوائن کریں، ٹھیک ہے. لیکن راجہ ریاست صاحب کا جواب یہ تھا کہ نہیں جی، ہم ایسا نہیں کریں گے، اب اگر آپ ہمارے ساتھ آئیں گے تو ہمیں اس کا نقصان ہوگا. یہ لائیو ہے، انٹرویو ہے، یوٹیوب پہ میرا پڑا ہوا، آپ کبھی بھی نعیم صاحب کے ساتھ وہ دیکھ لیں. افسر مال صاحب کے ساتھ، راجہ اقبال صاحب کے ساتھ جو میرا انٹرویو ہوا، اس میں بھی ان کو یہی گلا تھا کہ راجہ ریاست صاحب میرے گھر تک نہیں آئی، یا انہوں نے اس طریقے سے مجھے قائل کرنے کی کوشش نہیں کی جیسے انہیں کرنا چاہیے تھا. سو آپ سمجھتے ہیں کہ راجہ ریاست صاحب کو ایک اپنا جو وہ سرکل ہے، وہ خول ہے، اس سے باہر نکل کر، اگر انہوں نے جیتنا ہے تو اس سے باہر نکل کر کام کرنا پڑے گا؟ دیکھیں، آج کا جو دور ہے یہ سیاسی شعور کا دور ہے. ہر شخص کی سیاسی شعور تک رسائی حاصل ہے. جو ریسورسز ہیں سیاسی شعور کو حاصل کرنے کے یا سیاسی بصیرت کو حاصل کرنے کے، ہر دہلیز پر میسر ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ آپ پسند اور ناپسند کی بنیاد پر الیکشن جیت سکتے ہیں تو ایسا قطع نہیں ہے. اگر کسی گھر کا
کوئی ماحول جو ہے وہ ایک پوزیٹیو ڈائریکشن میں جاتا ہے تو وہاں بھی ایک امیر ہوتا ہے اور اس کی بھی ایک رائے ہوتی ہے اور باقاعدہ دوسرے گھر میں بسنے والے افراد سے بھی صلاح و مشورہ کیا جاتا ہے. جیسا کہ میرے یہ قطعاً علم میں نہیں ہے کہ راجہ ریاست صاحب نے ان کو اپروچ نہیں کیا. اگر نہیں کیا جیسا کہ ان کا موقف ہے تو راجہ ریاست صاحب کو میری تو یہی رائے ہے کہ ضرور بالضرور ان کو اپروچ کرنا چاہیے. قطعاً ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو مائنس کریں. سیاست میں نفی کا جو زاویہ ہے وہ کہیں بھی قائم نہیں ہو سکتا. وہاں آپ کو اس بات کے ساتھ چلنا پڑتا ہے اور ہر شخص کو ساتھ چلانے کی کوشش کرنی پڑتی ہے. میری معلومات کی حد تک اور میرا جو حلقہ احباب ہے یا میرا ویژن ہے یا جو ہمارے حلقہ کی موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کے حساب سے میں تو دیکھتا ہوں کہ راجہ ریاست صاحب بالخصوص کوشش کر رہے ہیں, ہر اس شخص تک وہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کردار ادا کر سکتا ہے ان کی سیاست کے لیے اور حلقہ کی بہتری کے لیے. اور چند دن پہلے کی بات ہے کہ وہ اب سمار راجہ اقبال صاحب کے پاس بیٹھے, ان کی ایک نشست ہوئی اور اس کے انشاءاللہ مثبت نتائج نکلے. انشاءاللہ ہم سب یہی امید کرتے ہیں. جی ہمارا حلقہ جو ہے وہاں سے ہمیشہ کیا, جب سے میں نے ہوش سنبھال لیے میں نے ایک دفعہ میجر صاحب کو جیتے دیکھا. اس کے علاوہ وہ چودھری یاسین صاحب ہیں, تقریباً وہی جیتتے ہیں. ٹھیک ہے, اب چودھری یاسین صاحب ہو گئے, خود وہ ایم ایل اے ہو گئے, ان کا ایک بیٹا بھی ایم ایل اے ہو گیا, تیسرے کو وہ زکوٰۃ کا چیئرمین بنا رہے تھے. آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ ہماری جو چودھری برادری ہے حلقہ کی, اس میں سے بہت پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والے مالدار لوگ بھی ہیں, کیا وجہ ہے کہ ان میں سے کوئی بندہ آگے کیوں نہیں آتا اور صرف چودھری یاسین ہی اپنا وہ جیسے جس کو ہم موروثی سیاست کہتے ہیں, اگر کسی نے ریئل مثال دیکھنی ہو تو وہ اس خاندان میں دیکھ سکتا ہے. اس کی سب سے بڑی جو بنیادی وجہ ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر کسی شخص کو اود پہاڑ کے برابر ایک سونے کی وادی مل جائے تو اس کی کوشش ہوگی کہ مجھے دوسری بھی اس کے برابر ملے. ٹھیک ہے, انسان جو ہے وہ دیکھیں انسان کا نفس ہے اور نفس ہمارا نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. چند لوگ ایسے ہیں معاشرے میں کہ جن کو تزکیۃ النفوس کا یہ منصب حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے جسم سے, میری سوچ سے, میرے فکر سے اگر کسی مخلوق کا جو ہے وہ بہتری ہو سکے, بھلائی ہو سکے تو وہ کریں. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں حرص بہت زیادہ ہے. چودھری محمد یاسین صاحب خود ایم ایل اے بن گئے, انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی ایم ایل اے بنایا اور آپ نے ذکر کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو چیئرمین زکوٰۃ بنانا زکوٰۃ نہیں وہ چیئرمین بلدیہ بنانا چاہتے تھے بلکہ ضلع کونسل بنانا چاہتے تھے. تو یہ دیکھیں کہ اگر جیسا کہ ان کی زبانی ہے کہ جی میرا ووٹ بینک ہے جو وہ 50,000 سے اوپر ہے, اس کے آپ مطلب یہ ہوا کہ 50,000 افراد میں سے صرف جو ہے قیادت کے لائق 3 افراد ہیں, باقی سب مائنس ہو جاتے ہیں. ایسا قطعاً نہیں ہے. الحمدللہ جہاں تک میری فکر ہے اس قبیلے میں بڑے ہی مدبر قسم کے سیاسی بصیرت والے لوگ, عقل و شعور والے لوگ اور بہترین تعلیم آپ کہہ سکتے ہیں اہل لوگ موجود ہیں. غفارت شاہ صاحب موجود ہیں, چودھری اظہر صاحب موجود ہیں, شوکت فرید صاحب موجود ہیں. غفارت شاہ صاحب تو وہ تو پی ٹی آئی میں ہیں, جہاں کہیں بھی ہیں, لیکن ان کا تعلق جو ہے وہ ایک سیاسی قبیلے سے تو ہے. ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں کہ ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو ثروت ہے یہ ہمارے گھر میں ہی رہے, یہ جو خزانہ ہے ہمارے گھر میں ہی رہے. وہ سادہ ایک مقولہ ہے کہ ہماری اپنی زبان میں بڑے لوگ کہتے ہیں کہ اندھا جو ہے وہ ریونیاں بار بار اپنے گھر میں بانٹتا ہے, یہاں وہ معاجرہ ہے. جبکہ اگر دیکھا جائے تو متعدد لوگ موجود ہیں سیاسی کاٹ کے, کیوں نہیں سامنے آتے موجود؟ ان کو ڈر ہے کہ چودھری یاسین صاحب مٹھی جنڈ میں جس طرح بندے مروا دیے اسی طرح مروا دیں گے, یا کیا؟ یہ سب سے اہم بات ہے اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ چودھری یاسین صاحب کی سیاست کی جو ابتدا ہوئی وہ لوگوں کے استحصال سے شروع ہوئی, لوگوں کو ذلیل کرنے سے شروع ہوئی, جبر و ظلم کے ذریعے شروع ہوئی. اور شاید آپ کو یاد ہو, آپ کا بھی تعلق اس حلقہ سے ہے, ایک چودھری اکبر نامی شخص نے راجہ منور صاحب کے کہنے پر کسی سیاسی جلسہ میں تقریر کی یا وہ کسی شمولیتی پروگرام میں خود شامل ہوئے تو چودھری یاسین صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی, شاید آپ آڈیو تھی ہوگی. وہ اس طرح کی لو اور اخلاقی گراوٹ کی گفتگو
کوئی اہل یا اہل علم آدمی نہیں کر سکتا۔ وہ بڑا المیہ یہ ہے کہ اگر ایک عام فرد کسی اپنے دوست احباب کی وجہ سے کسی مجلس میں چلا جائے تو اس کو سیاسی طور پر اور آپ کہہ سکتے ہیں انتظامی طور پر اتنا زد و کوب کیا جاتا ہے کہ اس کا معاشرے میں زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کا مقام گرا دیا گیا، اس کو ذلیل و رسوا کیا گیا۔ ایسا ہی اگر لوگ ان کی برادری کے سوچتے ہیں کہ اگر ہم نمائندہ بننے کی کوشش کریں گے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے، تو وہ محض ایک جبر و ستم جو ہے اس کی وجہ سے لوگ سامنے نہیں آ رہے۔ غلامی ہے بیسیکلی، آپ کہہ سکتے ہیں غلامی ہے، لوگوں کی سوچ پر، لوگوں کی فکر پر قدغن لگی ہوئی ہے، اور اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ وہ خوف ہے۔ اور جب تک یہ خوف کا بت نہیں ٹوٹتا وہاں قیادت متبادل کسی گھر میں، گھرانے میں یا قبیلے میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہو گیا، چلیں ہم ابھی کوشش کرتے ہیں کہ ذرا اس کو وائنڈ اپ کریں انٹرویو کو۔ آخری کوشش کروں گا سوال آپ سے کروں کہ حلقہ 5 کے جو عوام ہیں وہ ایک یوتھ ونگ کے صدر سے کیا ایکسپیکٹ کریں؟ بہت عام کوشچن ہے۔ دیکھیں ہماری جو یوتھ ہے، بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نون، ہمارے قائد جو ہے میاں محمد نواز شریف، ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا گیا، ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا، اور اس میں ملک کے متعدد جو عام ادارے ہیں جس میں عدلیہ ہے اور جس میں دیگر مقتدر قوتیں ہیں، انہوں نے اپنا رول پلے کیا، اور ایک پروپیگنڈے کے ذریعے ایک منفی من گھڑت اور آپ کہہ سکتے ہیں بیس لیس چیز کے ذریعے ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہوئے ان کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا، اور ان کو پاناما جیسے بدنام زمانہ کیس میں سزا دلوائی گئی، جس کی نفی آج کے وہی سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں، جسٹس صاحبان، وہ نفی کر رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماورائے انصاف جو ہے کسی کا سیاسی قتل ہوا ہے۔ تو ہمارے خلاف جو پروپیگنڈا کیا گیا، جو نوجوان نسل کو بہکایا گیا، اس وجہ سے یوتھ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے، جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ برین واش کے بعد ہمیشہ کے لیے سیاسی جو جمہوری عمل ہے اس سے متنفر کیا گیا، تو ہم ضرور کوشش کریں گے، میں بالخصوص کر رہا ہوں کوشش کہ یوتھ کو دوبارہ جماعت کی مضبوطی کے لیے جو ہے وہ متحرک کیا جائے۔ اس کے لیے ہم متعدد کمیٹیاں تشکیل دے چکے ہیں، اور ہم متعدد اس کے جو آپ کہہ سکتے ہیں ذیلی تنظیم میں ہیں وہ قائم کرنے کے مرحلہ وار جو ہے وہ پوزیشن میں ہیں، اور بہت جلد ہم پورے UK میں جو ہے وہ یوتھ کی تنظیم سازی کر رہے ہیں، اور یوتھ جو ہے وہ رول پلے کرے گی۔ ہمارے خطہ کی یا ہمارے حلقہ کی، ہمارے آزاد کشمیر کی جو سیاست ہے وہ یہاں کی یوتھ سے منسلک ہے، یہاں کے لوگوں سے منسلک ہے، اور یہاں کے جو لوگ ہیں، جو یوتھ ہے، ان کا ایک گہرا اثر ہے اس سیاست پر۔ تو اگر یہاں پوزیٹیو مثبت ماحول پیدا ہوگا تو ضرور ان کے اس عمل کی وجہ سے، ان کی تحریک کی وجہ سے ہمارے علاقے میں بھی بہتری آئے گی، اور مسلم لیگ نون جو ہے اس کا وقار بحال ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کیا سوچتے ہیں پاکستان میں جو الیکشن ہو رہے ہیں اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ نون لیگ جیتے گی؟ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے؟ یا یہ جو کچھ ہو رہا ہے، مطلب ایک طرف کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ بہت زیادہ ان پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے جی، ان کے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، ان کے پیپرز مسترد کیے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے وہ کہتے ہیں یہ مکافات عمل ہے، یہی کچھ PTI نے یا عمران خان نے کیا تھا، آج وہی اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ سو آپ کیا سوچتے ہیں کہ PMLN اس بار پاکستان میں الیکشن جیت پائے گی؟ انشاءاللہ پاکستان PMLN مسلم لیگ نواز جو ہے وہ الیکشن جیتے گی، اور بھاری مینڈیٹ سے جیتے گی۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جہاں تک میرا نالج ہے، کبھی بھی میاں محمد نواز شریف نے بحیثیت وزیر اعظم یہ نہیں کہا کہ ہم اور وہ، یعنی خلائی مخلوق جو ہے یا مقتدر قوتیں ہیں، ہم ایک پیج پر ہیں۔ ایسا ہی ہے، کبھی بھی میاں نواز شریف نے اس چیز پر فخر نہیں کیا، جبکہ عمران خان صاحب نے اپنے 3.5 سالہ دور اقتدار میں متعدد بار سیاسی جلسوں میں، ملک کے عام اجلاسوں میں یہ ذکر کیا کہ جی فوجی قیادت اور جو ہماری جماعت کی قیادت ہے یا سول قیادت جو ہے وہ ایک پیج پر ہے۔ اور
اگر آج اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی اس کو اگر پی ٹی آئی زیادتی کہتی ہے یا غلط کہتی ہے یا ماورائے قانون کہتی ہے، تو یہ مشق عمران خان کے دور اقتدار میں اور ان کو اقتدار میں لانے سے قبل یہ مشق کی جاتی رہی، اس وقت بدرجہ اتم بالکل کی اس کو جاتی رہی درست تھی۔ کہا جاتا رہا اور اس کو سپورٹ کیا جاتا رہا، اور اس کے چند مخصوص کردار تھے جس میں اہم کردار جو ہے وہ جسٹس ثاقب نثار اور جنرل فیض حمید اور اس کے بعد بندیال گروپ ہے۔ بندیال تھے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج دن تک مسلم لیگ نون نے کبھی بھی کسی عدالتی پروسیس کے ذریعے کسی کے لیے مشکلات کھڑی نہیں کی، کبھی بھی فوج کو اپنے ساتھ ملا کر اور یہ بلند و بانگ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم ایک پیج پر ہیں اور کسی کو سیاسی ستم کا نشانہ نہیں بنایا۔ آج جو ہے وہ نگران حکومت کا سیٹ اپ ہے، اس کا مسلم لیگ نون سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، اور اس نگران سیٹ اپ کا جو وجود ہے وہ جمہوری قوتوں کے ایک بام کنسنسس اور اجماع کی وجہ سے وجود میں آیا، اور یہ مسلم لیگ نون کی نگران حکومت نہیں ہے بلکہ پورے ملک کی نگران حکومت ہے۔ ٹھیک ہو گیا توقیر بھائی، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس عہدے پر سرخرو کرے اور پی ایم ایل این کی آپ سے جو توقعات ہیں وہ آپ پوری کر سکیں۔ شکریہ، بہت اپنا مہربانی، بہت خیال رکھیے گا۔ آپ کا شکریہ اور آپ کی ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا اور مجھے مدعو کیا اور میں آپ کے پاس حاضر ہوں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔